वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। यमन के हौसी या हूती बागी बहिरा अहमर की तिजारती राहदारी पर गुज़िश्ता साल 19 नवंबर से अब तक 26 हमले कर चुके हैं और सबसे बड़ा हमला बुध के रोज़ किया गया, जिसमें तकरीबन 18 वन साइडेड ड्रोन्स, 2 क्रूज़ मिसाइल और 1 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया यमनी हौसियों की तरफ से बहरी जहाज़ों पर, जिन्हें उन पानियों में और बहिरा अहमर में मौजूद अमरीकी और बरतानवी नेवी ने नाकाम बना दिया। हौसियों का कहना है कि वो उन बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं जो इसराइल को हमास के खिलाफ जंग में मदद फराहम कर रहे हैं। हौसियों की जानिब से इन हमलों से बहिरा अहमर से होने वाली बैनुल अक़वामी तिजारत मुतासर हो रही है और ख़दशा है कि इस नुकसान में इजाफा होगा। बहिरा अहमर ख़ास तौर पर यूरोप और एशियाई मुल्कों के दरमियान तिजारत के लिए एक अहम गुज़रगाह है। बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इन हमलों के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की, जिसका मकसद हौसियों को बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी की जानिब से ये पैगाम देना था कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले काबिल कबूल नहीं होंगे। करारदाद में मुतालबा किया गया कि हौसी इन हमलों को फ़ौरन रोकें और साथ ही हौसी बागियों को हथियार फराहम करने पर ईरान की मज़म्मत की गई। ये करारदाद अमेरिका और जापान ने पेश की थी, जो 0 के मुकाबले में 11 वोटों से कामयाब हुई। रूस, चीन, अल्जीरिया और मोज़म्बिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज के प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे कि बैनुल अक़वामी सप्लाई चेन और मईशत को हौसी बागियों के हमलों से क्या ख़तरात पेश हैं। दुनिया भर के लिए समंदरी तिजारत का तकरीबन 15% हिस्सा बहिरा अहमर से गुजरता है। इन हमलों के बायस अब तक अशिया तिजारत की डिलीवरी में 2 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त का इजाफा हो चुका है, जो शिपिंग की लागत में इजाफे का सबब बन रहे हैं। बहिरा अहमर दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की सप्लाई के लिए एक अहम आबी गुजरगाह है, जहां से दुनिया भर के लिए 8 से 10% तेल और तकरीबन 8% LNG सप्लाई गुजरती है। इसके अलावा अशियाए खुर्दनोश, केमिकल्स और कोयले की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी आबी रास्ते से गुजरता है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 3 माह से जारी जंग मशरक़ वस्ता के दीगर हिस्सों तक फैलने पर दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है। यमन के ज़्यादातर हिस्से पर काबिज़ हौसी बागियों के लिए बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमलों से इस जंग के फैलने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। अमरीकी और बरतानवी बहरी अफवाज ने जनूबी बहिरा अहमर में यमन के हौसियों की तरफ से दागे जाने वाले तकरीबन 21 ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया है। ये हौसी बागियों की जानिब से बहिरा अहमर में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा हमला था। अगरचे हौसियों के इन हमलों में अभी तक बड़े पैमाने पर तिजारती बहरी जहाज़ों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया गया, इनसे आबी गुजरगाह से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त मुतासर होना शुरू हो गई है। ऐसी सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती कि एक अहम समुद्री रास्ता जो दुनिया भर में सामान की नकलो हमल का एक बड़ा जरिया है, दहशत गर्दों और ठगों की वजह से मुनक़ता हो जाए, और इसीलिए हमें कार्रवाई करना होगी। हौसी अस्करियत पसंदों ने नवंबर के वस्त से अब तक तिजारती जहाज़ों पर तकरीबन 2 दर्जन हमले किए हैं। उनका दावा है कि वो गजा के फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाली बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज इसराइली बहरी जहाज़ों या मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों को बहिरा अरब और बहिरा अहमर में उस वक़्त तक जाने से रोकती रहेंगी जब तक कि जारहियत बंद नहीं होती। लेकिन हौसी मलेशिया ने ऐसे कई जहाज़ों को भी निशाना बनाया है जिनका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस वजह से जहाज़ रानी की कंपनियां खतरात से बचने के लिए बहिरा अहमर और नहर स्वीज़ के रास्ते से गुजरने से गुरेज कर रही हैं। नतीजतन उन्हें तवील सफ़र करके बरे-आज़म अफ्रीका के जनूबी सिरे के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है, जो माल बर्दारी के अखराजात में इजाफे का सबब बन रहा है। पिछले महीने अमरीका ने बहिरा अहमर में इन हमलों के जवाब में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया। ये बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन समेत 10 मुल्कों पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी मैरी टाइम सिक्योरिटी फोर्स है। खित्ते से इस इत्तेहाद में सिर्फ बहरीन शामिल है। सबा शखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। हौसी बागियों की तरफ से बुध के हमलों पर रद्द अमल देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इससे तिजारत असरअंदाज हो रही है और ख़बरदार किया कि अगर ये हमले जारी रहे तो हौसियों को इसके नताइज भुगतने होंगे।
کل ہی ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ کیا گیا۔ ایران نے ان حملوں کے لیے ٹیکنالوجی، ساز و سامان، انٹیلیجنس اور معلومات دے کر ان کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس کا اثر لوگوں کی حقیقی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ ہم سمندری راستوں کی آزادی اور اسے یقینی بنانے جیسے نظریات کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑی مبہم سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب لوگوں کی زندگیوں پر بہت حقیقی ہے۔ حوثی حملوں کی وجہ سے تجارتی جہاز رانی کے خلاف یہ ہوا ہے کہ ہزاروں بحری جہازوں کو اپنا رخ موڑنا پڑا، انہیں مجبوراً طویل راستے اختیار کرنے پڑے، انشورنس کے لیے زیادہ ادائیگی کرنی پڑی، اور اس سے لوگوں کے لیے ایندھن اور ادویات سے لے کر خوراک تک ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ حماس اسرائیل جنگ کے خطے میں پھیلنے کا دنیا پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک شکل ہمیں حوثیوں کی طرف سے سمندری تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد سپلائی لائن یا رسد کی فراہمی میں رکاوٹوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ حوثیوں کے حملے کی وجہ سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بڑھا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ضروری ہے اور سمندری تجارتی گزرگاہ کا آزادانہ استعمال ہر ملک کا حق ہے۔ ہم نے جہاز رانی کی 3 بڑی کمپنیوں کو اپنے بحری جہازوں کے راستے تبدیل کر کے جنوبی افریقہ کی دوسری جانب سے جاتے دیکھا ہے۔ ہم نے تیل اور گیس کو بھی اسی راستے سے ٹرانسپورٹ ہوتے دیکھا ہے، لہٰذا اقتصادی طور پر شپنگ اور انشورنس کی قیمتوں میں حقیقی اضافہ ہوا ہے، لہٰذا یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو کسی مرحلے پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یا تو ہم سعودیوں کو حوثیوں کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کریں یا ان پر حملہ کریں، کیونکہ یہ آخرکار ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے جس میں سے تجارتی جہازوں کو محفوظ طریقے سے گزرنے کا مکمل حق ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی زمین پر حوثیوں پر حملے کرتے ہیں تو حوثی بھی ان پر حملے کریں گے۔ آج اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ تجارتی جہاز رانی تک نہیں پہنچا، لیکن خطرہ بڑا ضرور ہے۔ لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ان جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اسرائیل سے منسلک نہیں ہے۔ اہم بات اس تناؤ میں کمی لانا ہے۔ آپ جانتے ہیں تجارتی شعبے میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی زمین تک پہنچے، کیونکہ خطرات واضح ہیں۔ قدرتی طور پر جب گزشتہ رات ہم نے یہ حملے دیکھے جو بڑے پیمانے پر تھے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حملے ہزاروں میل دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس کا مقصد اتحادی فوج کا امتحان ہے۔ جب حملے ہوئے تو اس وقت علاقے میں بہت کم اسرائیلی بحری جہاز تھے، لہٰذا ہمارا سوال بنتا ہے کہ یہ حملے کیوں ہوئے؟ لیکن جو ہم نے دیکھا وہ اتحادی طاقتوں کی طرف سے انتہائی واضح پیغام ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کریں گے اور تجارتی جہاز رانی کا دفاع کریں گے۔ حوثیوں کی طرف سے تجارتی جہاز رانی پر ہونے والے حملوں سے بحیرہ احمر میں ہونے والی تجارت کو لاحق خطرے اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کے بارے میں اب مزید بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر عدیل ملک۔ ڈاکٹر عدیل، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ میڈیٹرینین شپنگ کمپنی ہو، جرمن ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہپاگ لائڈ اور ڈینمارک کی کنٹینر لائن مارکس کمپنی ہو، انہوں نے بحیرہ احمر میں اپنے جہازوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ چین کی سرکاری کمپنی کاسکو نے بھی اسرائیل کے لیے شپنگ روک دی ہے۔ آپ کو یہ صورتحال کس طرف جاتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ میں نے آپ کی ابھی رپورٹ دیکھی، اس میں 3-4 مزید چیزیں میں ایڈ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ پائریسی اکثر ہوا کرتی تھی ان رستوں پہ بعض مرتبہ، لیکن اب جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے حوثی باغیوں کے پاس، جس میں آپ نے میزائلز کی بات کی، جس میں خاص طرح کے ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے جو رسک ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر جو ایک جہاز ہوتا ہے اس میں اپنی ایک سیکیورٹی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اب جس طرح کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ سیکیورٹی چیلنج اس سے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی رستے پہ اس طرح کے خطرات درپیش ہوں تو آپ کا انشورنس پریمیم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو آلریڈی پچھلے 1 سال میں انشورنس پریمیم بہت بڑھ گیا۔ اس کا نتیجے کافی سارے ہیں۔ ایک جو بڑا اس کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف شپنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو روزمرہ کی اشیاء ہے اس میں اس کا اثر نظر آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو متبادل رستوں پہ جانا پڑتا ہے، اور جب وہ متبادل رستوں میں جاتے ہیں، جس طرح آپ کی رپورٹ بتا رہی تھی کیپ آف گڈ ہوپ سے بہت سارے جہاز جا رہے ہیں، تو اس سے کاسٹ مزید انکریز ہوتی ہے۔ ایک اور بہت اہم بات جس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں شپنگ کمپنیز کے ساتھ وہ بہت عرصے پہلے طے کیے جا جاتے ہیں۔
اب جب آپ اس کو آلٹرنیٹیو کسی متبادل رستے سے لے کے جاتے ہیں تو کاسٹ اس کی مزید بڑھ جاتی ہے اور ڈیلیز زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک نارمل رستہ ہے، اس پہ خاص طرح کی ٹریفک آتی ہے، ری روٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹریفک انکریز ہوتی ہے، انسرٹنٹی بھی انکریز ہوتی ہے. یعنی تو آپ جو کہہ یہ رہے ہیں ایونچولی اس سب کا اثر کنزیومر کے اوپر ہی پڑے گا. جب کاسٹ آف شپنگ، کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی تو وہ اثر ٹرانسفر ہوگا کنزیومر پر، اور یقیناً پوری دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا. بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کا عالمی تجارت میں حصہ ویسے تو 15% سے بھی کم ہے، لیکن اس میں اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کی دنیا کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں یہ 15 سے کم ہے، تقریباً 10 سے 12 کے درمیان ہے فیصد پوری عالمی تجارت یہاں سے گزرتی ہے. لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ صرف حجم سے نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پریسیڈنٹ، یعنی پیش رو یا نظیر بن گئی. ایک مرتبہ جب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو بہت سارے جو دوسرے ٹریڈ روٹس ہیں، مثال کے طور پہ ساؤتھ چائنا سی ہے، وہاں پہ آلریڈی جیو پولیٹیکل کمپلیکسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. وہاں پہ پھر یہ اگر استعمال ہونا چاہیے، یہی حربہ اگر ہونا شروع ہو جائے استعمال، تو کافی زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو تجارت کے حجم سے زیادہ جو یہ ایک نظیر پیش کرتی ہے، ایک نئی عالمی ریالٹی کو سامنے لا رہی ہے جس میں جیو پولیٹیکل رسک جو ہے وہ ٹریڈ میں بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلے تو چائنا اور امریکہ کا کمپٹیشن تھا معیشت کے اوپر، لیکن اب جو یہ رسکس ایمرج ہو رہے ہیں اور رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، تو اس سے یہ تمام خطرات بڑھتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے یہ بلڈ ہو رہا ہے آن اے لاٹ آف ادر شاکس. مثلا آپ نے دیکھا کہ کووڈ کا شوق آیا، اس کے بعد یوکرین کا شوق آیا، اس کے بعد اب یہ وار کا شوق ہے، اب وار سے ریلیٹڈ یہ مزید شوق ہے. تو یہ جو سیریز آف شاکس ہیں وہ عالمی تجارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈتے جلدی. عدیل صاحب، عالمی افراط زر پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے جو پہلے ہی ہائے ہے، اور آپ نے اس کی ابھی ریزنز بھی کچھ بیان کیے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں پچھلے چند سالوں میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے فوڈ سیکیورٹی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تو یہ دونوں چیزیں کس حد تک متاثر ہوں گی؟ بہت زیادہ متاثر ہوں گی، کیونکہ آپ کا جتنا تیل ہے وہ سارا زیادہ تر انہی رستوں کے تھرو ہو کر آتا ہے. آپ کی گندم، آپ کی بنیادی جو اشیاء ہیں وہ اس سے آتی ہیں. پھر جو ایون کنزیومر گڈس ہیں اس میں اب جو گلوبل ماڈل ہے وہ ترسیل اور رسد کا وہ جو سپلائی چین کی بات ہے اس میں ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جسٹ ان ٹائم پروڈکشن، کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ بس بالکل یعنی جب ارائیو ہوتے ہیں پھر اسی وقت ان کو اسمبل کر دیا جاتا ہے، تو اس کو جسٹ ان ٹائم پروڈکشن کہتے ہیں. تو وہ سارا جو ماڈل ہے آف شورنگ کا وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے اجزاء جو مختلف دنیا کے ممالک سے آتے ہیں اور ایک جگہ پہ فیکٹری میں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں پھر ٹائم سکیل بڑھ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں نہ صرف کم اویلیبل ہوں گی بلکہ ان کی ایکسس بھی کم ہوگی، اور جب اس کی ایکسس کم ہو جاتی ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے بڑے ریئل ایفیکٹس ہیں. یہ نہیں کہ 4-5 راکٹ آپ نے ادھر پھینک دیے اور وہ ایک رستہ جو ہے وہ اس میں مسئلہ درپیش آ گیا، بلکہ اس کا ریئل ایفیکٹ ہوگا آپ کی جو افراط زر ہے اس پہ. عدیل صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سربراہی میں جو اتحاد بنا ہے، چاہے وہ اتحاد ہو، پاکستان اور بھارت نے بھی اپنی نیویز کو پانیوں میں اتارا ہوا ہے اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو کیا یہ اس صورتحال کو بہتر کر پائے گی یہ ایفرٹ؟ دیکھیں، یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں، اس میں آپ فوری طور پہ تھوڑی سی سیکیورٹی بڑھا دیتے ہیں رستوں کی، لیکن آپ کو بنیادی طور پہ جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں جس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ضرورت ہے، عالمی سطح پر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. جہاں جو سورس ہے نا پرابلم کا وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ کانفلکٹ ہے گلوبل، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، اور وہ جو 80، 90 اور 2000 کی دہائی میں ایک رول تھے، کچھ نہ کچھ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول تھے، ایک طریقہ تھا کہ کیسے آپ اپنے تنازعات کو حل کرتے ہیں عالمی اداروں کی صورت میں. اب اس کو کافی زیادہ بڑے مسئلے درپیش ہیں. جب تک آپ اس سسٹم کو ایوالو نہیں کرتے انٹرنیشنلی تو یہ اس طرح کے مسائل بڑھتے رہیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خطے سے صرف بحرین کی جو فوج ہے یا بحرین اس اتحاد میں شامل ہوا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ خطے کے جو دیگر طاقتور ملک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، یہ ممالک اتنے زیادہ پیش نہیں ہیں اس ایفرٹ میں؟
دیکھیں ان ممالک کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی عوام الناس کافی پریشان ہے غزہ کے مسئلے کے اوپر، اور اگر ان کے سامنے کوئی بھی ایسی کاوش جاتی ہے جس میں لوگوں کو ہلکا سا بھی خیال آتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کی مدد کی جائے، ان کی تجارت کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو ان کے لیے ایک سینسٹیو مسئلہ ہے یہ. تو اس لیے اس کو میں تو بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ بہت سارے ممالک نے، ایون الجیریا نے بھی ابسٹین کیا ہے اس سے. تو آپ کو سورس جو ہے مسئلے کا اس کو حل کرنا پڑے گا کہ یہ جو عالمی تنازعات ہیں اس میں ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے دنیا میں، تاکہ ہم اپنے ان مسائل کو اچھے طریقے سے ڈائلاگ کے تھرو، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ریزالو کریں، تاکہ بات اس سطح تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں اس کو لا اینڈ آرڈر ایشو بنانا پڑے. ڈاکٹر عدیل ملک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کی. ڈاکٹر عدیل ملک بتا رہے تھے کہ جب تک سورس آف کانفلکٹ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھی ایک نیوٹرل پارٹی کے ذریعے، تب تک یہ مسائل مکمل طور پر حل نہیں کیے جا سکتے. اور ہاں، کچھ میک شفٹ ارینجمنٹس ان کا کہنا تھا کہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر عدیل ملک کا. اور اسی موضوع پر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں سے متعلق ہے. یہ حملے دنیا بھر میں انرجی اور تیل کی سپلائی کو کیا متاثر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو دنیا بھر اور پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے معاشی ماہر سمیع اللہ طارق. سمیع، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کریں. دنیا بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تیل کی قیمتوں سے جڑی ہوتی ہیں. بحیرہ احمر سے تیل کی تقریباً 12%، LNG کی 8% اور LPG کی 5% سپلائی یورپ کو جاتی ہے. اگر یہ سپلائی کم ہوئی تو یورپ کے لیے کیا مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں، بالکل ظاہر ہے، اگر مڈل ایسٹ جو ہے وہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے، اور جو آپ نے جگہ بتائی یہاں سے جو ہے وہ کافی تیل نکلتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ انرجی کی پرائسز اوپر جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ابھی تک دیکھیں تو اس وقت قیمتیں جو ہیں انہوں نے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا ہے اس چیز کو. یعنی یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں جو ستمبر میں، اگر عرب لائٹ کی میں بات کروں جو وہاں کا مین بینچ مارک ہے، تو جو $98 بیرل کے لگ بھگ تھا، اس وقت وہ $82 بیرل کے آس پاس ہے. یعنی کہ $18 وہاں سے $17-18 کم ہو گیا. یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تیل کی قیمتوں نے ابھی تک اس بات کو رسپونڈ نہیں کیا جن خطرات کا آپ نے اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے ذکر کیا. تو اس کے اندر یہ کہ ظاہر ہے یہ کہنا کہ کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے مشکل ہے، لیکن ابھی تک مارکیٹ نے اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کیا ہے قیمتوں میں. اس کے اندر ظاہر ہے اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کی آئل پروڈکشن، پھر گلوبلی جو ہے وہ اگر آپ پورے سال کا ایوریج دیکھیں تو سب کو لگ رہا ہے کہ شاید تیل کی ڈیمانڈ اس حساب سے نہ بڑھے جیسے پہلے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے. ویسے بھی جو قیمتوں کو سنبھالا ہوا ہے وہ اوپیک کے کٹس نے سنبھالا ہوا ہے. تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ تیل کی قیمتوں پہ جو ہے وہ حاوی ہیں ابھی تک. تو ابھی تک قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی نہیں ہیں، اور یہی چیز کا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبلی بھی ابھی تک جو ہے وہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے، اور اگلے سال اور کم ہونے کی توقع ہے. سمیع، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں گلوبل مارکیٹس میں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں اس کرائسس کو کسی بھی طرح سے، جبکہ سردیوں کا موسم بھی چل رہا ہے اور اس موسم میں کنزمپشن بھی زیادہ ہوتی ہے. خاص طور پر یورپ میں تیل اور گیس کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. تو کیا اس کی وجہ صرف امریکہ کی جو پروڈکشن والیومز ہیں وہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہے، یا آپ کو کچھ اور دیگر وجوہات بھی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، اور بھی چیزیں، جیسے یورپ میں جو ویدر ہے وہ اس حساب سے ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. پھر کچھ انوینٹریز بھی زیادہ ہیں. جیسے اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو گیس کی قیمتیں سپاٹ، ہماری جو LNG کی سپاٹ پرائسز ہیں نارتھ ایشیا کی جو کہ ایز اے بینچ مارک یوز ہوتی ہیں، وہ اکتوبر کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہو گئی ہیں. $18 MMBTU کے مقابلے میں $9.5 MMBTU. تو ظاہر ہے یہ LNG کا بھی یہ بڑا راستہ ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے انٹروڈکشن میں. تو اس کی قیمتیں بھی تقریباً آدھی ہو گئی. یہاں تک کہ پاکستان نے جو اس وقت کارگو خریدا ہوا ہے جنوری کے لیے وہ $18 پہ خریدا ہوا ہے، اور اس وقت $9 پہ وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے. ویسے بھی LNG میں اور فیکٹرز بھی ہیں کہ اگلے 5-6 سال میں کافی بڑی سپلائی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے. تو اگر ہم پاکستان کی طرف اور فیکٹرز بھی ہیں.
جی سمی، اگر ہم پاکستان پہ فوکس کریں، آپ نے جیسے بتایا کہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس سے آدھی قیمت میں اس وقت LNG دستیاب ہے، لیکن ایک پاکستان جیسا ایک ملک جس کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں کہ وہ بہت لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرتا، جس کی بہت ساری ریزنز ہیں، ہم ان ریزنز میں نہیں جا سکتے، لیکن اگر یہ قیمتیں فار ایگزامپل اگر یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جو روٹس ہیں، سپلائی روٹس ہیں، ان کے اوپر سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے شپنگ کی کاسٹس بڑھ جاتی ہیں، سپلائی کی کاسٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پاکستان جس کو پہلے ہی فارن ریزروز کا ایشو ہے، اکنامک ایشوز، کرٹیکل اکنامک ایشوز فیس کر رہا ہے پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہر $5 بیرل قیمت بڑھنے سے تقریباً $1.5 ارب ہمیں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر. تو ظاہر ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں ہم بیلنس آف پیمنٹ بالکل بیلنس کر کے چل رہے ہیں، تو کوئی بھی قیمتوں میں ایک بڑا انکریز جو ہے ظاہر ہے وہ ہمارے لیے وہ نیگیٹو جاتا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ نہ صرف ہمارا امپورٹ بل بڑھاتا ہے ڈالر کی ریکوائرمنٹ، بلکہ یہاں پہ جو ہے انفلیشن بھی بڑھاتا ہے، مہنگائی، عوام جو ہے ان کا چونکہ پرچیزنگ پاور لمیٹڈ ہے تو وہ دوسری طرف خرچ نہیں کر پاتے، تو دوسری طرف تھوڑا ریسیشنری سین ہو جاتا ہے. چوتھا یہ کہ جو گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو تیل کی اور پاور کی پوری چین ہے اس میں جو ان پٹ ہے اس کے جتنا ہمارا آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو بیچ میں گورنمنٹ فار ایگزامپل پاور پہ $1 ٹریلین کی سبسڈی دیتی ہے، تو اگر تیل کی قیمت ایک لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ سبسڈی کا کوانٹم آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا، کیونکہ راستے میں چین میں لاسز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے تیل کے جو قیمت بڑھنے کے امپیکٹ ہے پاکستان میں وہ ملٹیٹیوڈ ہیں، کیونکہ چین اتنی کلیئر نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ ہماری جو پیٹرولیم کی چین ہے اس میں لیکیجز اتنی نہیں ہے، لیکن پاور میں ڈیفینیٹلی لیکیجز ہیں، گیس کے اندر ڈیفینیٹلی لیکیجز ہیں، اور اگر LNG کی قیمت ڈالر میں دنیا بھر میں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے جو گیس کی قیمتیں ہیں اور جو گیس کی کمپنیاں ہیں ان کی لیکوڈیٹی پر بھی امپیکٹ آتا ہے، تو اس سے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو نیٹ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ایسے جو ملک ہے جو تیل کے بڑے نیٹ امپورٹر ہیں، ان کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھنا نیگیٹو ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں، بورنگ کے ایونیوز بھی لمیٹڈ ہیں، بہت زیادہ اس وقت فائنینسنگ ہم ارینج نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے تیل کا بڑھنا جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اور گھٹنا جو ہے جنرلی وہ بینیفیشل ہے. اور اگر یہ ٹریڈ روٹس زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی امپورٹس پہ بیس کرتی ہے، ہم امپورٹس کر کے ایکسپورٹس کرتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوگا کوئکلی؟ ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کو ظاہر ہے یہاں سے اگر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ ٹریڈ روٹ امپیکٹ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی ایک تو ایکسپورٹ مارکیٹس بھی افیکٹ ہوں گی، پاکستان کی اپنی سپلائی چین افیکٹ ہوگی، یہاں پہ پاور کا انفراسٹرکچر کو چلانا امپیکٹ ہو سکتا ہے، گیس کا انفراسٹرکچر چلانا، تو انڈسٹریل سیکٹر کو انرجی کی سپلائی دینا، یہ سارے جو ہیں وہ پرابلمز کافی سارے ہو سکتے ہیں. مطلب ہے کہ نیٹ ہم خدا نخواستہ آؤٹ پٹ پہ بھی امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، یعنی GDP بھی اس حساب سے گرو نہ ہو جیسی ہونی چاہیے، امپلائمنٹ پہ امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، اور انفلیشن پہ دیکھ سکتے ہیں. سمیع اللہ طارق، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے اور ہم سے بات کی کہ اگر تیل کی قیمتوں پر فرق پڑتا ہے تو اس سے دنیا بھر اور پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ پاکستان ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے کہ اس کو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ امپیکٹ لے کر آئے گا پاکستان کی اکانومی پر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.